बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं अपने मोहतरम सदर मुदर्रिस साहब की जानिब से, इदारे की जानिब से, स्टाफ की जानिब से आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। खुश आमदीद, वेलकम, सुस्वागतम। सबक नंबर एक हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये सबक इदारे की जानिब से लिखा गया है। प्यारे बच्चों, जिस तरह तमाम अंबिया पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत हासिल है, बिल्कुल इसी तरह आपके सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को तमाम इंसानों पर फजीलत हासिल है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्हीं सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु में से हैं जिन्होंने हक की तलाश में बड़ी सऊबतें बर्दाश्त की, बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की, बड़े दुश्वार गुजार घाटियों से आपको गुजरना पड़ा। आप ईरान से मदीना मुनव्वरा हक की तलाश में आपकी खिदमत में पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और आपके हाथ पर बैत फरमाया और फिर ताउम्र जिंदगी भर इस्लाम कबूल करने के बाद में ताउम्र जिंदगी भर तन मन धन से इस्लाम की खिदमत फरमाते रहे। उस जमाने में ही नहीं बल्कि दौरे कदीम से ईरान इल्म व हुनर का गहवारा रहा। वहां की तहजीब व तमद्दुन दुनिया भर में मशहूर रही। मजूसियों ने ज़रतुश्ती मजहब को फैलाने में किसी भी किस्म की कोई कसर बाकी नहीं रखी थी और उन्हें उसमें कामयाबी भी मिली थी। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने मजहब से मुतमईन नहीं थे, चुनांचे वो हक की तलाश में, हमेशा हक की तलाश में हक क्या है उनके जहन में ये बात हमेशा रहती थी। चुनांचे वो ईरान से बड़े मुसीबतें बर्दाश्त करते हुए वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं और उसके बाद में जिंदगी भर तन मन धन के साथ आपका साथ दिया, इस्लाम की खिदमत फरमाते रहे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद बुजुर्गवार यूज़क्शा बिन मुरसलान अस्फहान के एक गांव जियान के एक बड़े जमींदार थे। किसी वजह से उन्होंने अपने वतन जियान को तर्क किया और हुर्मुज में सुकूनत इख्तियार फरमाई, जहां हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद को बहुत महबूब थे। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने वालिदैन को महबूब नहीं है। हर वालिदैन अपने बच्चों से बेइंतहा उखुवत व मोहब्बत व उल्फत करते हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, तालीम याफ्ता हो, आलिम हो, जाहिल हो, हर वालिदैन के लिए हम बहुत अजीज होते हैं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ने उनको मजूसियत की इतनी तालीम दिलाई और उन्होंने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मजूसियत की इस कदर तालीम हासिल फरमाई
کہ ان کی تعلیم کی وجہ سے ان کو آتش قدے کا داروغہ بنا دیا، یعنی ایک بہت ہی بڑی پوسٹ پر ان کا تقرر کر دیا گیا، ایک بہت ہی بڑی پوسٹ پر ان کو فائز کر دیا گیا۔ لیکن خوش نصیبی دیکھیے، خوش قسمتی دیکھیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل بھی اپنے مذہب سے اطمینان نہیں تھا، چنانچہ وہ حق کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے والد بزرگوار نے انہیں کھیت میں جانے کو کہا اور وہ چل پڑے۔ راستے میں انہیں گرجا گھر ملا، جو راستے میں تھا، یہ ہمیشہ ملتا تھا۔ وہ گرجا گھر میں اتفاق سے چلے گئے اور وہاں کی عبادت کا طریقہ دیکھ کر اس عبادت کے طریقے سے وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئے اور شام تک وہیں عبادت گاہ میں گرجا گھر میں رہے۔ جب گھر پہ واپس ہوئے تو اپنے والد سے روداد سنائی۔ ان کے والد بزرگوار نے روداد سن کر وہ بہت آگ بگولا ہو گئے، بہت غصہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تاکہ وہ دوبارہ اس گرجا گھر میں نہ جا سکے۔ بچوں، اپنے والدین کو بڑی فکر رہتی ہے کہ ہم آوارہ نہ ہو جائیں، ہم جو ہے اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب نہ اختیار کر لیں۔ چنانچہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ان سے محبت نہیں تھی اور انہوں نے بیڑیاں ڈال دی۔ ان کی فکر تھی کہ وہ کہیں اپنے مذہب کو، زرتشتی مذہب کو، مجوسیت کو کہیں ترک نہ کر دے، چنانچہ انہوں نے بیڑیاں ڈال دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکل سے ان بیڑیوں سے آزاد ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمشکل ان بیڑیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ بیڑیوں سے آزاد ہو جانے کے بعد وہ عیسائی قافلے کے ساتھ، عیسائی کارواں کے ساتھ ملک شام چلے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، کارواں قافلہ پرانے زمانے میں پیدل سفر کرنا پڑتا تھا، چنانچہ لوگ جب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک شہر سے دوسرے گاؤں جاتے تھے تو گروپ کی شکل میں، کارواں کی شکل میں، قافلے کی شکل میں جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں سے آزاد ہو جانے کے بعد عیسائی قافلہ جو ملک شام جا رہا تھا ان کے ساتھ آپ چلے گئے۔ ملک شام جانے کے بعد وہاں وہ عیسائی راہبوں کی خدمت کرتے رہے۔ جب ایک عیسائی راہب کا انتقال ہو جاتا تو وہ دوسرے کی خدمت میں لگ جاتے۔ اس طرح کئی سال ان کے گزر گئے۔ خوش نصیبی کہیے، ایک عیسائی راہب آپ کو یہ خوش خبر دیتے ہیں کہ ان قریب، بہت ہی جلد ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ایک نبی آنے والے ہیں جن کی ظاہری نشانیاں ہوں گی، جو کھجوروں والی زمین کی جانب سفر کریں گے، کھجوروں والی زمین کی جانب سفر کریں گے اور وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، صدقے کا مال کبھی نہیں کھائیں گے، البتہ ہدیہ قبول فرمائیں گے اور ان کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ یہ نشانیاں وہ عیسائی راہب
حضرت سلمان فارسی کو بتاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں والی زمین کی جانب سفر کرتے ہیں اور بڑی صعوبتیں اور مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ خاموشی کے ساتھ، خاموشی سے آپ یہ نشانیاں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صدقے کا مال قبول نہیں کرتے، وہ اپنے ساتھیوں کو کھلا دیتے ہیں اور ہدیہ قبول فرماتے ہیں، اور آپ نے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر بھی آپ نے دیکھ لی۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو اگر دینا چاہے، جو چیز دینا چاہے، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بڑی آسان بات ہے۔ چنانچہ خوش نصیبی سے آپ شانوں کے درمیان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے درمیان جو نبوت کی مہر تھی وہ بھی آپ دیکھ لیتے ہیں، اور بس حق مل گیا، حق کی انہیں جو حق کی تلاش تھی وہ حق مل گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرماتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اور پھر تا عمر زندگی بھر ایک وفادار فرمانبردار غلام کی طرح اسلام کی خدمت فرماتے رہے۔ سوالات کے جواب دیتے وقت سرسر کبھی نہیں کرنا، شور نہیں کرنا۔ اگر آپ کو جواب آتا ہے، آپ جواب دے سکتے ہیں، تو صرف ہاتھ اوپر کرنا چاہیے، اور سبھی بچوں کو موقع نہیں مل سکتا۔ تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے، قافلہ کسے کہتے ہیں؟ قافلہ یعنی کیا؟ کارواں۔ قافلہ یعنی کارواں، قافلہ یعنی کارواں۔ کارواں کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی نے پوچھا آپ کو کہ قافلہ اور کارواں کسے کہتے ہیں؟ ایک گروہ کو۔ قافلہ یعنی کارواں، کارواں گروہ کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں، گروہ۔ اس کے بعد میں بتائیے زرتشتی مذہب۔ زرتشتی مذہب یعنی کن کا مذہب، کن لوگوں کا مذہب؟ پارسیوں کا مذہب۔ پارسیوں کا مذہب، جیسے ہمارا مذہب ہے مذہب اسلام، ایسے ہی پارسیوں کا مذہب ہے زرتشتی مذہب۔ زرتشتی مذہب۔ اخوت کے معنی بتائیے، اخوت یعنی کیا؟ اخوت یعنی کیا؟ بھائی چارگی۔ اخوت یعنی بھائی چارگی، اخوت یعنی بھائی چارگی۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ، غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جس جنگ میں نبی کریم شامل تھے۔ وہ جنگ جس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شامل تھے، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ غزوہ یعنی جنگ، وہ جنگ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، حاضر تھے، شامل تھے، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کا پہلا نام کیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی کا پہلا نام کیا تھا؟ معاویہ۔ معاویہ۔ حضرت سلمان فارسی کا پہلا نام معاویہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، غور سے سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا تھا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ بالکل صحیح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا تھا۔ بچوں،
اب گھر پر اس سبق کو مفصل پڑھیے اور جو سرگرمیاں دی ہوئی ہیں سبق کے اختتام پر، جو مشق دی ہوئی ہیں انہیں حل کرنے کی کوشش کیجیے اور الفاظ معنی بار بار پڑھیے تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں، اور زیادہ سے زیادہ محنت مشقت کیجیے۔ جیسا کہ میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ کامیابی مل نہیں سکتی مشقت کے بغیر، نامور ہوتا نہیں کوئی بھی محنت کے بغیر، دل لگایا جس نے محنت سے کبھی ہارا نہیں، اور گردش حالات نے اسے کبھی مارا نہیں۔ اور اقبال فرماتے ہیں وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ۔ حقیقت جو محنت کی جانتے ہیں اسے کیمیا سے سوا جانتے ہیں، حقیقت جو محنت کی پہچانتے ہیں اسے کیمیا سے سوا جانتے ہیں۔ چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، لکھو مت بیٹا، لکھو مت، یاد کر لو، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، دنیا نہیں مردان جفا کش کے لیے تھا۔